बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान के वजीफ़ा खोर सहाफ़ी और खूनी लिबरल्स के लिए आज एक और मुश्किल दिन है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब और उनकी कैबिनेट के बाद आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी ने भी यूट्यूबर्स को बुलाया हुआ था और एक तवील मुलाकात प्रेसिडेंसी के अंदर यूट्यूबर्स के साथ हुई है। अब वो तमाम सहाफ़ी सो कॉल्ड सीनियर्स, यानी जिनको हम सीनियर्स समझते थे, हम चाहते थे कि हम उनको हमेशा सीनियर कहें, लेकिन उन्होंने बेजा तनकीद से और अपनी मुनाफिकाना पॉलिसियों से अपना वो मकाम खोया है। अब वो लोग जो इमरान ख़ान को सिर्फ इस बात पर गालियां देते थे कि वो यूट्यूबर्स को बुलाकर अपनी बी टीम बना चुका है, अब मुझे लगता है कि जनाब उनकी तोपों का रुख आरिफ अलवी साहब की तरफ भी होगा। आज के इस सेशन में 15 यूट्यूबर्स ने शिरकत की। सिद्दीक जान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो उन्होंने शुरू किया ये यूट्यूब का जो ट्रेंड है। आज 15 लोग वहाँ मौजूद थे। उनके जो सवालात थे जिस तरतीब से पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उनके नाम भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से लोग थे। ये सेशन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डिजिटल मीडिया पर असिस्ट कर रहे हैं, आदिल अंसारी साहब, पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया जानने वाले और पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया लाने वाले उन चंद नामों में से वो एक हैं जो गुरु माने जाते हैं पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के। आदिल अंसारी साहब, उनकी तरफ से ये अरेंज किया गया था। सदर मुमलिकत ने अपनी नॉलेज से, अपने विजन से और अपनी प्रिपरेशन से आज हम तमाम जितने लोग वहाँ मौजूद थे तमाम को मुतासर किया है। और सबसे जो खूबसूरत बात है वो अभी यहाँ पे ऑफिस में आए हुए थे एक्सप्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं जनाब साकिब बशीर साहब। जब मैंने उनके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज प्रेसिडेंट के साथ हमारी मुलाकात थी, जो कि अब मज़ीद भी यूट्यूबर्स की होगी आगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे बहुत ज़्यादा यानी वियनरी लगे और लॉयल लगे टू द स्टेट एंड टू द चीफ़ एग्जीक्यूटिव इमरान ख़ान। तो उन्होंने कहा कि यही वजह होती है कि जो प्रेसिडेंसी के अंदर आपने बंदा बिठाना होता है वो लॉयल भी हो, काबिल भी हो, बहादुर भी हो, और वो किसी लम्हे अपनी साइंस न लड़ाना शुरू कर दे। तो वो मुझे वो ट्वीट्स, वो फेसबुक स्टेटस और जो पीटीआई के लोग, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, मुझे वो सारी तनकीद याद आ गई है कि जो 2018 में हो रही थी कि जनाब अब्दुल कदीर ख़ान साहब को क्यों नहीं बनाया गया, जनाब ताहिर अल कादरी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया। तो आज का जो सेशन था इसने ये बात भी समझने में आसानी पैदा की है कि प्रेसिडेंसी के अंदर वाक़अतन आरिफ अलवी जैसे बहादुर और इमरान ख़ान के लॉयल्स ही बैठ सकते थे। बड़ा इम्प्रेस किया उन्होंने। सवालात की तरफ आते हैं। सुमेरा ख़ान ने पहला सवाल किया। उन्होंने कहा कि फाटा, वाना, वज़ीरिस्तान के अंदर हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो फैसल सुल्तान के साथ 24/7 राब्ते में हैं और मुसलसल इस हवाले से उनको इंगेज कर रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि आज भी उनकी बात फैसल सुल्तान से इसी हवाले से हुई है कि ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ जो निगलेक्टेड एरियाज़ थे पाकिस्तान के, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ मुसलसल बेहतर की जाएँ। इसके बाद असदुल्ला ख़ान साहब ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ्रूट्स की एक्सपोर्ट मुसलसल कम हो रही है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और आप क्या कर रही हैं। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ अग्री किया और कहा कि बिल्कुल यही आपकी बात 100% दुरुस्त है। पाकिस्तान में फ़्रूट्स पहले बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट होते थे, अब उस कदर नहीं हो रहे, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी बताया कि हमने पिछले साल प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रेसिडेंसी ने दुनिया के बादशाहों को और सरबराहान मुमलिकत को पाकिस्तानी आम भेजे थे, मैंगोज़ भेजे थे, जिसकी बहुत तारीफ़ सुनने को मिली है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो है, हुकूमत की मुसलसल काम कर रही है, किसानों को इंगेज कर रही है ताकि ये एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई जा सकें। फ़याज़ महमूद साहब का सवाल था कि गलियों के अंदर जो भीख मांगने वाले लोग हैं इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और इस जो मसला है इसको किस तरह हल किया जा सकता है। जिसके ऊपर सदर ने कहा कि इस्लामाबाद के आप जो सहाफ़ी हैं सारे, आप तो अवेयर हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया इसके ऊपर काम कर रही है। बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी पूरी रियासत को और पूरे माशरे को भी ये जो हमारे पेशा वाराना भिखारी हैं इनके ख़िलाफ़ मिल कर एक मुहिम चलानी होगी। एक तरफ अवेयरनेस हो, एक तरफ रियासती मशीनरी हो, फिर ही मिलकर इनका कोई हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा ईसा नकवी साहब ने बड़े अहम सवालात किए। उन्होंने कहा अलवी साहब को कि आपने 21 फरवरी को एक तकरीब के अंदर फ़्रांस के हवाले से एक बयान दिया जिसके ऊपर
فرانس کی فارن منسٹری نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے، اور عیسیٰ صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ جو سٹانس آپ فرانس کے حوالے سے لے چکے ہیں اس پہ قائم رہیں گے یا آپ پیچھے جائیں گے؟ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، ہمارا سٹانس بہت واضح ہے، ہم فرانس میں یا پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں اس کے اوپر بولتے ہیں، اور مزید بھی مسلمانوں کے خلاف یا انسانوں کے خلاف کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم اس کے اوپر بولتے رہیں گے۔ مہنگائی کے حوالے سے بھی عیسیٰ نقوی صاحب نے ایک سوال کیا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لوگ نالاں ہیں، پریشان ہیں۔ اس کے اوپر بھی پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم فوری طور پر 3 چیزیں ریاست چاہتی ہے کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ پہلے انڈر کنٹرول لائی جائیں۔ اس میں گندم ہے، چینی ہے اور آئل ہے۔ پریزیڈنٹ نے کہا کہ یہ تو ہم فوری طور پر نیچے لا رہے ہیں اور اس کے بعد گریجولی باقی چیزیں بھی نیچے لائیں گے۔ مخدوم شہاب الدین نے آرڈیننس کے حوالے سے بات کی کہ آپ آرڈیننس کیوں پاس کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر اپنے معاملات حل کر لیں اور ڈیڈ لاکس پیدا نہ ہوں، نان ایشوز کو ایشوز نہ بنایا جائے، تو مجھے یہ آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی پیدا نہ ہو۔ طارق متین صاحب نے کہا کہ یہ جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ پی ڈی ایم ہے، اب یہ ایبل ہو چکی ہے اور اس کے لوگ سینٹ میں آپ کی اکثریت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس کے اوپر گھبرائے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں؟ جس کے اوپر صدر نے کہا نہیں، میں پریشان نہیں ہوں اور نہ اس کے اوپر گھبرایا ہوا ہوں۔ ملیحہ ہاشمی نے صدر پاکستان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو کہا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاست میں، صحافت میں کوئی نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، یا آپ رائٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یا رانگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ملیحہ ہاشمی نے جب یہ کہا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ جس طرح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح کریں، اور یہ جو پتلی تماشا شام کو میڈیا کے اوپر لگتا ہے اس کے پریشر میں نہ آئیں گے، تو فرسٹ لیڈی بھی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی دونوں مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بالکل میں اس پریشر میں نہیں ہوں، ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے لیے بہتر فیصلے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ عابد اندلیب نے رول آف سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، تو صدر پاکستان نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ وہ ایچ ای سی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، لیٹرز اور آرڈرز دے چکے ہیں کہ پورے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس کو جرنلزم پڑھایا جا رہا ہے اس میں ڈیجیٹل سوشل میڈیا بھی لازمی پڑھایا جائے، کیونکہ جو ہمارے طالبات فارغ و تحصیل ہو کر آ رہی ہیں میڈیا سے ہر سال بڑی تعداد میں، ان کو جاب اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہیں، جبکہ ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑی جابز ان کو دے سکتا ہے۔ تو اس کے بعد سید مزمل صاحب نے کہا کہ فیس بک اور ٹویٹر اگر آپ کے اکاؤنٹ بند کر دے جس طرح اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بند کیے تھے، تو آپ کے پاس کیا حل ہے؟ صدر مملکت نے کہا کوئی حل نہیں ہے، اگر وہ بند کر دیں گے تو جس نے ٹرمپ کے اکاؤنٹ بغیر وارننگ کے بند کر دیے ہم ان کے خلاف کس طرح جائیں گے؟ لہٰذا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اور ہائبرڈ وار ہے اس کے اوپر مسلسل ہماری ریاست کام کرے، ہم آگے جائیں، پاکستان کی ترقی کے لیے، اس مملکت کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ ساجد گوندل صاحب نے اس ملک میں جو نظام انصاف کی تاخیر ہے، جو لوگوں کو سالہ سال لگ جاتے ہیں کورٹ کچہریوں کے اندر، اس کے اوپر بات کی، اور ساجد گوندل صاحب نے ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی کہ اس کے لوگوں کو وہ جو ریاستی دہشت گردی تھی ان لوگوں کو ابھی تک کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا۔ تو صدر مملکت نے ان کے ساتھ اگری کیا اور کہا کہ بالکل میں یہ بات سمجھتا ہوں، آپ کے ساتھ میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں نظام انصاف اس قدر تیزی سے اور اس قدر مضبوط اور مستعدی سے کام نہیں کر رہا جس تیزی سے اس کو کام کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ اس سلسلے میں جوڈیشل ریفارمز لا کر بہتر انداز میں کام کر کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس چیز مسئلے کو حل کر سکتی ہے، یہ کہنا تھا صدر مملکت کا۔ عدیل وڑائد صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا، انہوں نے آن لائن ووٹنگ پہ بات کی کہ 2023 میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تب تک آپ کی حکومت آن لائن ووٹنگ کے لیے تیار ہوگی، اور کیا آپ الیکشن کمیشن کو بھی تیار کر پائیں گے؟ اس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم 2 چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، 2 آپشنز ہیں ہمارے سامنے۔ ہم نے ایک کنسلٹنسی بھی ہائر کر لی ہے جو پروفیشنلی ہمیں بتا رہی ہے، اسسٹ کر رہی ہے آن لائن ووٹنگ کے حوالے سے۔ پریزیڈنٹ نے کہا کہ 2 طریقے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے کہ ایک مشین ہو، اس مشین کے اوپر آپ اپنی جو آپ کا امیدوار ہو اس کو ووٹ کریں، اس سے ایک سلپ باہر آئے اور آپ وہ سلپ بیلٹ باکس کے اندر ڈال دیں، یعنی وہ بیلٹ پیپر باہر آ جائے۔ اس طرح آپ کا آن لائن بھی ووٹنگ کاؤنٹ ہوتی رہے اور بیلٹ باکس میں
مینولی بھی کاؤنٹ ہوتی رہے۔ اور دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مینول بیلٹ پیپر ہو، اس کے اوپر آپ سٹیمپ کریں، سٹیمپ کرنے کے بعد ایک سکین مشین ہو، اس کے اوپر آپ سکین کریں تو پھر دوبارہ جو مشین ہے وہ بھی کاؤنٹ کر لے، اور سکین کرنے کے بعد آپ بیلٹ پیپر دوبارہ بیلٹ باکس میں ڈال دیں۔ یہ دو آپشنز ہیں، انہوں نے کہا ہم نے اس دونوں پہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ 2023 کا الیکشن ہم آن لائن اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے کروائیں گے۔ صدیق جان صاحب نے کہا کہ پریزیڈنسی کا رابطہ یوٹیوبرز کے ساتھ، ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اچھی خبریں اور بہت زیادہ اچھی جو ایڈوکیسی کی جا رہی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے، پریزیڈنسی کی طرف سے، وہ اس قدر بہتر انداز میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی۔ یہ ایک رابطہ قائم کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تعلیم و تربیت پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ طرف توجہ دلائی ہے، اور ظاہر ہے معاشروں کی تشکیل ہی قوموں کی تشکیل بہتر کرتی ہے اور ممالک کی تشکیل بہتر کرتی ہے، لہٰذا ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں، اور مسلسل اب یوٹیوبرز کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ اور اس کے فوری بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم پریزیڈنسی سے نکل رہے تھے تو وہ جو انہوں نے وعدہ تھا وہ چیزیں آنا بھی شروع ہو گئیں واٹس ایپ کے اوپر، لہٰذا اب یہ بھی ہم بریک کر رہے ہیں کہ عنقریب ایک واٹس ایپ گروپ شاید جس طرح پی ایم آفس سے بنا ہوا ہے اس طرح پریزیڈنٹ آفس سے بھی بن جائے، جس کے اندر یوٹیوبرز موجود ہوں، لہٰذا یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، اس کو آپ نے دوبارہ جس طریقے سے پی ایم آفس والے گروپ کا ایک پروپیگنڈا دیکھا تھا تو اس کے اوپر شاید اس طرح پروپیگنڈا نظر نہ آئے۔ فیصل تارڑ نے کشمیر کے اوپر سوال کیا کہ ہم کشمیر کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں، تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ ظاہر ہے ہم اس کے اوپر کوئی جنگ تو زمینی طور پر نہیں کر سکتے، نہ ہم اس قابل ہیں، نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ ہم سے جنگ کریں، اس پوزیشن میں کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، یہ ڈپلومیٹک وار ہے، اور یہ ڈپلومیٹک وار ہم لڑ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں آپ کی مدد زیادہ چاہیے ہوگی کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کشمیر کا جو بروٹل امیج بھارت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ یہ مسئلہ اسی طرح ہائی لائٹ ہوتا رہے، اور ہم ڈپلومیٹکلی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد میری باری تھی، سیکنڈ لاسٹ چانس مجھے ملا، تو میں نے اینیمل رائٹس کے حوالے سے بات کی کہ ملک کے اندر کوئی اینیمل رائٹس کے قوانین نہیں ہیں، لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ پریزیڈنٹ نے کہا بالکل ہونی چاہیے، کوئی قانون نہیں ہے، نہیں بن سکا، انفارچونیٹ ہے۔ پریزیڈنٹ نے ساتھ یہ بھی کہا، میں نے کیونکہ کامن کا ذکر کیا، وہ جو ایلیفنٹ اسلام آباد زو سے کمبوڈیا بھیجا گیا تھا، تو چونکہ اس میں فرسٹ لیڈی کا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بڑا کردار تھا، تو میں نے ان کو سراہا۔ انہوں نے کہا بالکل، اس کے اوپر انہوں نے عطر من اللہ کی بہت تعریف کی پریزیڈنٹ نے، کہ عطر من اللہ نے بڑا زبردست فیصلہ لکھا، اسلامی تاریخ کھنگال کر ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس کے حوالے سے سامنے لے کر آئی ہیں۔ عطر من اللہ کی انہوں نے تعریف کی، اور انہوں نے کہا، پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی منسٹری بنانی پڑے گی، نیا پلیٹ فارم بنانا پڑے گا اینیمل رائٹس کے لیے، تو جو بھی ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے۔ اب آخری سوال جمشید انصاری صاحب کی طرف سے تھا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ جناب ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا پارلیمانی نظام؟ اس کے اوپر پریزیڈنٹ پاکستان نے کہا کہ نظام دونوں ہی اچھے ہیں اگر ان کو چلانے والے لوگ اچھے ہوں۔ نظام بذات خود اچھے یا برے نہیں ہوتے، انسان اور معاشرے اچھے برے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نظام کا لیڈر اچھا ہے تو وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے اور وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے، اور اگر کسی نظام میں کوئی لیڈر برا آ جائے تو وہ پارلیمانی ہو یا پریزیڈنشل ہو، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آخر میں جو بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ معاشرے کے اندر یا ظلم کا نظام چلتا ہے یا محبت کا نظام چلتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں محبت کا نظام رائج کریں۔ یہ تھی وہ مختصر ڈیٹیل جو آج کی 2.25 گھنٹے کی طویل ملاقات کے بعد سامنے آئی ہے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔